अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, 18 अक्टूबर 2007 वो दिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साल जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंची। हमने देखा कि अवाम जौक दर जौक बीबी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे, लेकिन ये खुशियां उस वक्त क़यामत सुगरा में तब्दील हो गई जब जुलूस पर दहशतगर्द हमले के नतीजे में दर्जनों जानें ज़ाया हो गई। अगर हम बात करें इस मुल्क में सियासतदानों की जलावतनी के हवाले से, तो ये कहानी वो है जो कि चौधरी रहमत अली से उसका आगाज़ हुआ, और ऐसा लगता है कि इस कहानी के आखिरी किरदार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एवन फील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस, इसके अंदर सजा याफ्ता नवाज शरीफ के वकला ने, हमने देखा कि अदालत के अंदर हिफाजती जमानतों की दरखास्तें दायर की। दरखास्त पर समाअत हुई और समाअत को कल तक के लिए नैब को नोटिस जारी करने के बाद मुलतवी कर दिया गया। कुछ इस पर बात करेंगे कि एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो सियासी जमातें, ऐसा लगता है कि इस वक्त तैयारियां कर रही हैं, पुरजोश दिखाई देती है, मगर इस सारे मंजरनामे के अंदर अभी भी ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी नहीं आई है। ऐसा लगा था कि शायद कुछ बर्फ पिघल सकती है या पिघलने वाली है, क्योंकि कल कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने देखा कि रिपोर्ट की गई। शफकत महमूद साहब की मुलाकात होना, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब के साथ, उसके बाद अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन साहब सदर मुमलिकत के पास ग्रैंड डायलॉग का एक मुतालबा या एक ख्वाहिश लेकर गए। उसके हवाले से भी हमने देखा कि बहुत बात और बहस हुई, लेकिन फिर भी एक अमूमी राय इस वक्त यही पाई जाती है कि चाहे कुछ भी कर ले, इमरान खान साहब के लिए शायद रिलीफ इस वक्त मिलना, उनके लिए उनको किसी किस्म का रिलीफ हासिल होना शायद मुमकिनात में से नहीं होगा। कुछ बात करेंगे कि इस वक्त जो सियासी हवाओं का रुख है उसको देखकर मुल्क में मौजूद सियासतदान जो है वो अपने लिए नए सियासी ठिकानों की तलाश में है, जबकि मुश्किल से सताए हुए अवाम और महंगाई के सताए हुए अवाम इस वक्त अपने लिए शायद किसी मसीहा की तलाश में। आखिर होने क्या जा रहा है? हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात है, तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है अमीर अब्बास मौजूद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अमीर आपका भी, आपके वक्त के लिए। पीजे मीर साहब, सर सबसे पहले तो ये जो अभी हिफाजती जमानतों वाला मामला अभी आपने देखा, कुछ देर पहले ही कोर्ट के अंदर जो है दरखास्तें लगाई गई, दायर की गई, और साथ ही वो सुनने के लिए एक्सेप्ट हो गई, और जिस स्पीड से आके सुना गया और उसके बाद उनको अभी तो मुलतवी किया गया, लेकिन उस स्पीड के ऊपर भी हमने देखा कि बड़ी बात हुई यहाँ पर, और कहा गया जी कि जो असूल है अगर उसकी बात करें तो बायोमेट्रिक के बगैर तो पहले कोई दरखास्त इस तरह से समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकती। सर ये जो ये स्पीडी इतना इंसाफ है, ये इस मुल्क में सबको मैसर है, सर कैसे देखते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इंसाफ एक को देना नहीं, सबको एक इक्वल करना है। लेकिन यहाँ जो अब मैंने पहले भी कहा है कि मियाँ साहब की वापसी इमिनेंट तो है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब ये जो इन्होंने दायर की है ये अपनी पिटीशन, इसका क्या रिजल्ट होता है फिर पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट विल बी आउटकम। अब बात आती है कि स्पीडी जस्टिस अगर वो इस तरह करेंगे तो जो आपने पहले कोर्ट को क्रिटिसाइज किया है, आज भी इसी तरह की क्रिटिसिज्म हो जाएगी कि हाँ जी अगर उस वक्त वो ये थे, आज इन्होंने भी ये कर दिया। सो क्रिटिसिज्म हर जगह आपको मौजूद है, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट आपने देखना है कि व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। इस वक्त द कंट्री इज एक्चुअली इन ICU। कहा जा रहा है मियाँ साहब बिटवीन 15 to 25 बिलियन डॉलर्स ये लेके आ रहे हैं। अगर तो ये लेके आते हैं तो आई थिंक कि आपके सामने एक रोशनी है, एक टनल है जिसके एंड पे आपको लाइट नजर आएगी। अब ये आते हैं, लाते हैं या नहीं लाते, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। किस अंडरस्टैंडिंग से ये आ रहे हैं, खुर्शीद शाह और ऑफ कोर्स आपके जो पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग हैं, उन्होंने तो अपने रिजर्वेशंस दायर कर दिए हैं कि नहीं जी वो आएंगे, वो अरेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा। नहीं जी, और वो तो खैर खुल खुला के पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि कोई बाकायदा डील करके नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। बट बिफोर आई मूव ऑन, आपने कहा कि ये अभी जो समाअत होगी तो पता लगेगा कि आउटकम क्या है। आप किस आउटकम का हवाला दे रहे हैं? आपको अभी भी शक है इस बात पर कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे 21 को? देखिए जी, जो मैं तो उनके साथ राब्ते में हूँ। यस, उन्होंने बिल्कुल कहा है मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ, और यू नो दैट्स हाउ इट इज। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने लीगल इम्प्लिकेशंस को भी तो देखना है कि इसको आप किस तरह नेगेट करेंगे। तो अब नेगेशन की बात आती है तो ये जो दरखास्त की है, मेरा ख्याल है इसको पहले कर देना चाहिए था, ताकि आप इतना लेट नॉट, खुदा ना खास्ता, लेट्स पुट इट दिस वे, हाइपोथेटिकली कल हम कहते हैं नहीं जी इनको नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर आपने कहा कि इनको पहले जलसा एड्रेस करने दो। ये बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। मैंने काफी लॉयर से और टॉप लॉयर से बात की है, तो इसकी काफी फ्रेजिलिटी है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है सर, जलसा और नो जलसा, लीगल कॉम्प्लिकेशन और नो लीगल कॉम्प्लिकेशन। अमीर
عباس صاحب, ڈونٹ یو تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ 4 ہفتوں کی جو گارنٹی دے کر پاکستان سے روانہ ہوئے تھے اپنا علاج کرانے کے لیے, وہ 4 سال بعد چاہے کوئی گارنٹی ملے نہ ملے, کوئی ضمانت ملے نہ ملے, اباؤٹ ٹائم پاکستان واپس آ جانا چاہیے؟ بہت شکریہ یشوین, بڑا دلچسپ پہلو ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو بیل کی درخواست دائر کی گئی. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور اپنی سزاؤں کو معطل کروانے کے لیے. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق کا ایک بینچ بنا تھا. آج بھی اس بینچ میں جسٹس عامر فاروق ہے, لیکن ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن وارث سے. تو اس وقت جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے اہم ریمارکس کیے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ملزم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر گیا. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ الفاظ بولے تھے. بالکل, ملزم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر گیا. اس سے بڑھ کر پھر کہا جج صاحب نے کہ ملزم لندن میں بیٹھ کر حکومت اور عوام پر ہنستا ہوگا, جو کہ نہایت شرمندگی کا مقام ہے. اب یہی اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے بارے میں یہ سلواتیں سنا رہی تھی, اگر ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دے اور جو سارا ڈیو پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ نہ ان کے بایو میٹرک ہوئے, عمران خان کے بایو میٹرک کے لیے تو ابھی ان کے وکیل کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے, جب انہیں گولی لگی تھی تب بھی کہا جاتا تھا کہ آنا ضروری ہے. خود آئے اور ویل چیئر پر ان کو آنا پڑتا تھا. تو بہرحال یہ اگر نواز شریف صاحب کے سر پہ گما بٹھا دیا گیا ہے اقتدار کا, تو پھر تو قانون کیا آئین کون سا, سامنے ہمالیہ بھی کھڑا کر دیں گے نا اگر نواز شریف کے اقتدار کے راستے میں آپ, تو وہ ہمالیہ بھی جنہوں نے پاش کرنا ہے. تو یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے آپ اس کی تائید کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کارپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پی ایم ایل کے کارکنان نہیں بچھا رہے, یہ کوئی اور بچھا رہا ہے, تو آپ تائید کرتے ہیں اس موقف کی؟ سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا ہے یشوین کہ نواز شریف جو کنوکٹڈ پروکلیمڈ اوفینڈر اور ایبسکانڈر وہ لندن سے جب فلائی کرتے ہیں تو پاکستان کا ہائی کمشنر ان کو سی آف کرنے کے لیے آ رہا ہے. ابھی بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اتنا واضح انڈیکیٹر. مراد سعید کے برادر نسبتی کے گھر پہ چھاپا مارا ہے پولیس نے پشاور میں. جانتے کیوں مارا ہے, ایف آئی آر کیوں درج کیا؟ الزام یہ تھا کہ برادر نسبتی نے مراد سعید کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور مراد سعید ریاست کا ملزم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ریاست کے ملزم کو چھپا کے رکھیں گے تو ریاست آپ کے اوپر چھاپا مار سکتی ہے آپ کو پکڑنے کے لیے. ہاں, سزا یافتہ شخص لندن سے فلائی کر رہا ہے, ریاست کا نمائندہ ہائی کمشنر اس کو سی آف کرنے آ رہا ہے اور اس کو نیریٹو بنا کے دے رہا ہے کہ یہ نیریٹو ہونا چاہیے. ڈاکٹر فیصل صاحب فرماتے ہیں یہ نیریٹو ہونا چاہیے. ابھی بھی اگر کوئی کسی کو شک ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے نا سلیکٹڈ, کسی اور کو کہتے تھے 2018 میں سلیکٹڈ. اب دیکھیے گا تو صحیح آگے گردانی کیا لوگ سنائیں گے کہ سلیکٹڈ کون. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, جس طریقے کا پروٹوکول مل رہا ہے. پی جے میر صاحب کی جو بات ابھی امیر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اسی چیز کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی بھی مسلسل یہ کہتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کریں. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا, میرے اپنے پروگرام میں آ کے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم ہے وہ ہم سیلف جوائن کرنے والے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز, لیکن بیچ میں یہ معاملہ آ گیا تو انہوں نے اس کا اعلان جو ہے اس کو تھوڑی عرصے کے لیے روک دیا. وہ کہتے ہیں کہ تو پوری گورنمنٹ اس وقت جو نگران حکومت بیٹھی ہے وہ پی ایم ایل این کی فیور کی حکومت ہے. پھر اس کے بعد یہ جو لیگل معاملات ہیں وہ بھی اب آپ دیکھ لیجیے جو امیر صاحب نے بات کی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے باقاعدہ ڈیل ہو گئی ہے, اور خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اب بھی نواز شریف نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے, پھر ڈیل کر کے آ رہے ہیں. دیکھیں, یہاں تو ڈیل ہی ہے اور ڈیل کے ساتھ آپ کو ڈھیل بھی ملتی ہے. تو کتنی ڈھیل ہے اور کتنی ڈیل ہے یہ تو آپ کو وقت بتائے گا. لیکن یہاں ہمارے ملک کے اندر اینی تھنگ از پاسبل, اینی تھنگ. میں تو بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں یشوین کے, ایک شخص 11 سال آپ نے اس کو کہا مرڈر, ڈیکوائٹ, منی لانڈرر, ایکسٹورشنسٹ اینڈ آف کورس ہر قسم کا کڈنیپر اس کو کیا. پھر آپ نے بلا کے اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان لگا دیا. کون تھے؟ آصف زرداری. Now the question here arises, ہم گندا اتنا کر دیتے ہیں, اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ اس سے برا آدمی کو ہوتا نہیں ہے. آپ نے نواز شریف کو بھی کیا, آپ نے آج سیزن ہے عمران خان کا, آج عمران خان سب سے بدترین آدمی ہے. تو ہمارا ایک سسٹم ہی اس طرح ہے, اٹ از ناٹ ریئر, اٹ از یونیک.
تو یونیک سسٹم کے اندر اینی تھنگ از پاسبل. لیکن سر ایک سوال اور بھی ہے, جو ملک کی عدلیہ ہے, جو لیگل سسٹم ہے, وہ کیوں اپنا مذاق آپ سمجھتے ہیں کہ بنوا رہی ہے؟ ابھی آپ نے بات کی کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بیل نہیں ملے گی, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر قانون کو سامنے رکھ کے بات کی جائے تو ایک سزا یافتہ مجرم کو بیل ویسے بھی پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی؟ سو آئی مین اس میں اگر کا سوال کیا ہے, اور جس سپیڈ سے آج کیس کو اٹھایا گیا, سنا گیا, آگے بات کو بڑھایا گیا, اس کے اوپر بھی میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا, تو یہ لیگل سسٹم کو کیا ہو گیا سر اس سارے معاملے میں؟ لیگل سسٹم چھوڑ دینا, یہاں پروسیکیوشن اور ڈیفینس ان دونوں کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے. ٹرائل تو جج کا ہے, ٹرائل جج, یہ جج ہے ٹرائل پہ, دیٹ از دا مین تھنگ. اور یہاں جو ابھی امیر نے بات کی ہے کہ ایک جج اس وقت کیا کہتا ہے, اور وہی جج اگر بیٹھا ہوا ہے بینچ کے اوپر تو وہ کل کیا کہے گا. تو یہاں جج کی کریڈیبلٹی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور جج کی انٹیگریٹی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. سو بیسکلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب یہ وقت آتا ہے, لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کل کیا جواب آتا ہے, کل کیا جواب نہیں آتا ہے. That again remains to be seen. لٹمس ٹیسٹ with due respect آدھا تو فیل نہیں ہو گیا سر. یہ وہی جسٹس صاحب ہے نا جو ایک زخمی عمران خان صاحب کے لیے کہتے تھے کہ ویل چیئر پر آئیں, کسی کے کاندھوں پر آئیں, آنا تو ان پرسن پڑے گا, بائیو میٹرک کے بغیر تو کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آج کون سی بائیو میٹرک سر؟ میاں صاحب تو ہیں ہی نہیں, پاکستان میں کیس اٹھا لیا. دیکھیں جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت پھر آپ چھوڑ دیں کون سی لیگیلٹی, کون سا کانسٹیٹیوشن یا کون سا کیا. اس وقت ہم ایک, آپ اس کو سیپریٹ رکھیں, بیکاز یہ امیر نے بھی بات کی ہے, اس کو سیپریٹ رکھیں. اب بات آتی ہے کہ واٹ نیکسٹ. واٹ نیکسٹ از, یہ ملک اس وقت ایک آپ کہہ لو کہ آئی سی یو کے اندر ہے. اٹ از این ایکسٹریم اکنامک ڈپریشن. تو اگر اس ڈپریشن کو کوئی بھی آتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر آپ کے بڑے مشہور بندے ہوتے تھے, ال کپون سے لے کے میئر لینسکی سے لے کے یہ جتنے بھی آپ موویز بھی دیکھتے ہیں, مافیا نے آپ کی اس کی امریکنز کی مدد کی. They injected money, they helped out in Italy. So the question is کہ وہ کہتے ہیں نا mother, necessity is the mother of all evils. So یہ بھی آپ دیکھ لو. بالکل, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے کچھ بات کرتے ہیں. ڈیل کی تو جہاں تک بات ہے, سپریم کورٹ بار کے صدر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عابد زبیری صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ جو فیصلہ آئے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ ڈیل کیا ہوئی ہے. جو بھی ڈیل ہے اس کا کافی عکس آپ کو اس ڈیسیجن کے اندر مل جائے گا. اس پر بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف کسی قسم کا ریلیف بانٹا جا رہا ہے تو کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی اس کے بعد کوئی ریلیف انسائٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے پی جے میر صاحب جو بات نقطہ ہم نے چھوڑا تھا اسی پر اگر کامنٹ کر دیجئے تھوڑا, کہ یہ جو اس طریقے سے کسی ایک کے ساتھ ہم نے یہ بات شروع میں کر لی ہے کہ اگر ریلیف مل رہا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو بھی کوئی تھوڑا سا حوصلہ نہیں ملنا چاہیے اس طرح کے رویے سے اور طریقے سے؟ ہو سکتا ہے ان کو بھی پھر بعد میں کوئی آسانی ہو ریلیف کا مطالبہ کرنے میں. بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا, جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور قانون کا ترازو جو دکھاتا ہے کہ سکیلز, اگر سکیلز ٹلٹ ہیں تو پھر آپ کا ملک آگے نہیں چل سکتا. آپ نے ایمانداری کے ساتھ ایز ججز آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کو کیا فائدہ یا کسی کو کیا نقصان. آپ نے اپنی انٹیگریٹی کو ساتھ رکھنا ہے. اگر آپ کی انٹیگریٹی نہیں ہے تو پھر پاکستان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے. ہمارے کورٹس کی انٹرنیشنل رینکنگز آپ دیکھ لیں کیا ہے, کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے. آپ کے پاس 70 سال پرانے کیسز ابھی بھی ادھر ادھر لگے ہوئے, تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ ہماری جوڈیشری کا فیلئر ہے. پچھلے ہمارے چیف جسٹس آئے تھے ثاقب نثار, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پینڈنگ کیسز ختم کرو. ابھی جب جو آؤٹ گوئنگ ہمارے چیف جسٹس ہے بندیال صاحب, انہوں نے کہا جی کہ اتنے کیسز, اتنے % 55,000 کیسز انہوں نے ریزالو کر لی. اچھی بات ہے, بٹ دا کوشچن از کہ آپ کو سپیڈی جسٹس ہے. آپ کو دو چیزیں یہاں مارتی ہیں, ایک ہے عظما اور ایک ہے عالیہ. عظما اور عالیہ جو ہے یہ آپ کو مروا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور ایک ہمارے محفوظ صاحب, یہ محفوظ صاحب بھی آ جاتے ہیں. اور بھائی ججمنٹ دو تم اسٹریٹ, کیا محفوظ ریزرو کر دیتے ہو آپ؟ ہر جگہ محفوظ صاحب اندر آ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ محفوظ کرتے ہو تو یشوین آپ کو, مجھے اور باقیوں کو موقع ملتا ہے, ہم اس پر ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں. بالکل, اور پھر پورا ٹائم اس ملک کے اندر ان چیزوں کے اوپر قیاس رائیوں کا سلسلہ ہے جو کہ رکتا نہیں ہے. سر ایک تو آپ نے عظما عالیہ کا مسئلہ بتا دیا, تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی آ جائیں سر. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے کچھ ایک دو کل کے دن جو ایکٹیویٹیز ہوئیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علی محمد خان صاحب کا, رؤوف حسن صاحب کا صدر کے پاس جانا, شفقت محمود صاحب کی مرتضی سولنگی صاحب کے ساتھ ملاقات, یہ کوئی برف پگھل رہی ہے جس ڈیل کی باقی لوگوں کی طرف جو ہے وہ بار بار ہم نے دیکھا پی ٹی آئی فنگر پوائنٹنگ کرتی رہی, اسی طرح کی کسی ڈیل کی خود تلاش ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں
ان کی بیٹریز ریچارج ہو رہی ہیں, یہ ریسیٹ ہو کے آئے تھے اور ان کی اب بیٹریز جو ہے وہ ریچارج ہو رہی ہیں, اور اب جیسے آپ نے کہا اب یہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں فلانا, کیونکہ جو بھی پکڑا جاتا تھا وہ باہر آ کے ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیتا تھا, میں اس کو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں. یار ایسے لوگوں کو تو کسی پارٹی میں رکھنا نہیں چاہیے. میں تو استحکام والوں کو بھی کہا, ہاں جو پہلے چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو, ویری گڈ, نو ایشوز آن دیٹ, لیکن بعد میں جب کوئی آپ کا ویدر نون کو لے لو, میں تو ایگزامپل دیتا ہوں یشوین کہ جب نون پرابلم میں تھی, جو نون کے ڈائی ہارٹ سے یہ کھڑے رہے تھے, پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارٹ کھڑے رہے تھے. ایک تو جہانگیر بدر جس کو پبلکلی وہ لیشز پڑے تھے, یار وہ پھر بھی کھڑا رہا. یہ ہوتی ہے آپ کی لوئلٹی ٹو اے پارٹی. یہ کیا ہوا کہ آپ کا لیڈر اندر ہو گیا اور آپ ریسیٹ بٹن کے اوپر جا کے کہتے ہیں. لیکن آپ نے استحکام پاکستان کا نام لیا, آپ نے کہا آپ ان کو بھی کہتے ہیں, آپ کا ان کے بارے میں تجزیہ کیا کہتا ہے سر؟ علی زیدی صاحب, چودھری فواد صاحب, فاروق حبیب صاحب, یہ سر کچھ 3-4 نام ایسے ہیں جو کہ آئے, انہوں نے اعلان تو کیا کہ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ نہ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نہ کسی اور جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ٹریولرز ہیں, یہ بیسیکلی they're travelers, they're not politicians. ان کو عوام کا پتہ ہی نہیں ہے. عوام کا جو آدمی ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو تم عوام کو چھوڑ گئے ہو اور تم کہتے ہو کہ تم ادھر جا کے تم لوگوں کی کام کرو گے. بالکل تم نہیں کرو گے. عوام جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہے جو آپ کو لے کے آتی ہے وہ عوام ہے, عوامی ووٹ, جس مرضی پارٹی کا ہو. تو جب آپ دیکھتے ہو کہ پارٹی پرابلم ہے تو پارٹی چھوڑ دو گے, تو آپ نے تو ایک پولیٹیکل سسٹم کو دھچکا دیا, آپ نے لوٹوں کی پیداوار زیادہ بڑھا دی, اور تیسرا آپ کام کیا کریں گے جو ایک پارٹی میں نہیں کر سکے دوسرے میں کرو گے. یار خدا کا نام لو. یہ جو چیز ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے پی ایم ایل این نے یہ جتنے بھی تھے یہ پی ٹی آئی کے ڈیزرٹرز نہیں ان کو رکھا. اور کیونکہ انہوں نے اچھی بات کی ہے, کیونکہ یہ ڈیزرٹرز آتے ہیں اپنا مفاد لے لوں کہ ان کو پوزیشن مل جاتی ہے, پھر یہ خیر ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ نے کام اس طرح چلانا نہیں چلے گا. اچھا سر, میں ویسے تو یہ بات ڈسکس کر چکی ہوں آپ سے, بٹ آئی اسٹل لائک ٹو گو بیک لٹل, کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ میاں صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. سر کوئی خبر یا کوئی آبزرویشن, اگر تو یہ جو حفاظتی ضمانت والا معاملہ ہے یہ نہیں جاتا ان کے فیور میں, یا جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسے, تو کیا ابھی بھی ہم کوئی کینسلیشن دیکھ سکتے ہیں میاں صاحب کی واپسی کا اسکیڈول جو ہے اس کے اندر؟ I don't know یشوین, میں تو ان کے ساتھ آیا تھا جب یہ ایگزائل میں تھے, and you know he was ready to be arrested, he was ready to go to, بلکہ but that was last time نا سر, ابھی اس دفعہ کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیں, اس وقت سچویشن واز ڈفرنٹ, ٹوڈے the situation is different. اس وقت ایک ملٹری گورنمنٹ تھی, آج ایک ملٹری گورنمنٹ نہیں ہے, بٹ ایک چیف نے آپ کو باہر بھیجا اور ایک چیف اگر آپ کہتے ہو تو ان کو واپس آنے کی اجازت دے رہے ہیں. سو the question is کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا ڈیل ہے, یا کیا وجہ ہے کہ آج وہ نہ ڈر آ رہے ہیں. آئیں گے ضرور, یہ میں آپ کو بتا دوں, آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ یار اس آدمی کو میں نے محب الوطن دیکھا ہے, میرا بڑا پرانا دوست ہے, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے لیے وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل ایڈوکیسی نہیں کی ہے, کیونکہ میرا کام نہیں ہے. آئی ایم ٹوٹلی بیلنس. عمران بھی میرا اتنا اچھا دوست ہے, دونوں کی دوستی میں نے کرائی ہے. تو the question is, میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا کبھی بھی, نہ لیے نہ لوں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں ہم جج ہیں, ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لینی. تو اگر ہم بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کسی کی سائڈ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلیں ایک اور تجزیہ آپ سے ضرور کروانا چاہتی ہوں. میاں صاحب آئیں گے, میاں صاحب کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا میاں صاحب اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جس کے اندر وہ 3-4 نام بھی لیتے ہیں اور بالکل اعلان لیتے ہیں, انہی کے خلاف بات کرتے ہوئے الیکشن کیمپین کے اندر آئیں گے, پاکستان آ کر بھی ان کے خلاف بات کریں گے, یا اس کے اندر نرمی ہم دیکھیں گے؟ نہیں, آئی تھنک نرمی دیکھیں گے. میاں صاحب کئی دفعہ بڑے جذباتی ہو کے وہ بات کر دیتے ہیں, بٹ ہی ڈزنٹ ریئلی مین دیٹ. اب یہاں جو ہے نا, یہ ایک اور چیز اس کے اندر جو آپ نے پوائنٹ اب ریز کیا ہے, پی ایم ایل این جو ہے یہ ایک بڑی غلط پالیسی استعمال کری ہے. ہاں جی میاں صاحب آئیں گے, اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, وہ رانا ثناءاللہ کو سنا ہے میں نے. اور بھائی جو مرضی آ جائے, وہ اکانومی اس طرح نہیں ٹھیک ہوگی, آپ کی اس وقت ٹھیک ہوگی when you have the right people for the right job. ہاں we hope it will be done. اگر آپ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک ہوگی, تو پھر آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 16 مہینے آپ نے جو حکومت کی ہے, پھر you were a failure. اور میاں صاحب اب آ کے ٹھیک کریں گے. یہ ملبہ میاں صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں, آپ بولیں ہم کوشش کریں گے.
we will try. سر آپ کا رابطہ میاں صاحب سے، میاں صاحب کو یہ مشورہ ضرور دیجیے گا کیونکہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی بھی فیکٹر ہے. نون لیگ 2 دن سے کہہ رہی ہے نواز شریف کی واپسی کی وجہ سے، مطلب معیشت کی اگر کوئی سائنس اور ABC ہے اس کو ہی الٹا کر دیا PMLN نے کہ نواز شریف کی واپسی سے پیٹرول سستا ہو گیا. تو اور پھر دوسری بات بڑی پرٹیننٹ، آپ نے سر اپنی گفتگو میں پہلے بھی ایک بات کہی کہ کچھ اماؤنٹ ہے کوئی 20-22 بلین آپ کہہ رہے ہیں جو کہ شاید میاں صاحب کے آنے کے ساتھ واپس آئے گا. پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میاں صاحب کے آنے سے ٹھیک ہو رہی ہے. 16 ماہ اپنے بھائی کی حکومت میں PMLN نے یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا؟ سر شہباز شریف صاحب کو برا دکھا کر PMLN کو کیا ملا اگر یہ وہ سب کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں تو؟ بالکل صحیح کہا، اور میاں صاحب نے خود کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل انہوں نے صحیح کرٹیسائز کیا تھا. دا کوسچن ہیئر از کہ یہ اتنی خراب حالت ہے اکنامکلی کہ آپ نے کسی نہ کسی کو فال گائے بنانا ہے، اور میری نظر میں یہ میاں صاحب کو فال گائے بنائیں گے. اور ساتھ آپ نے دیکھا جو ان کے الائنس پارٹنر تھے اس کے اندر PDM میں، وہ اب آپ نے دیکھ لیں کہ وہ شروع ہو گئے، کیونکہ یا تو اپنے انٹرسٹ ہے وہ چھوڑ دے. الائنس کون ہے؟ یہ PDM. یہ کیوں سارے اکٹھے ہوئے تھے؟ ایک آدمی کی وجہ سے، عمران خان کی. ان کی دوستیاں تو ہے ہی نہیں ہیں. میاں صاحب تو پہلے نکل آئے تھے اس کی کولیشن گورنمنٹ کے اندر سے بیکاز نہیں چل سکے. دونوں کے اپنے نظریات ہیں. آج تو آپ اکٹھے ہوئے بیکاز آف ون پرسن. سو واٹ اباؤٹ ٹمورو؟ کل اپنی اپنی پوزیشن سب سنبھالیں گے، یاد رکھیے. آلریڈی سنبھالنا شروع بھی ہو گئے ہیں. سر وقت میرے پاس ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید آپ سے ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اور یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک موقف اختیار کرنے کی کہ نواز شریف کی واپسی کی وجہ سے ملک میں بہت سے معاشی معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ڈالر روپے کے اگر مقابلے میں بات کریں تو آج پھر اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. تو آئی ریلی ہوپ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اب اس کی بھی کوئی ایکسپلینیشن بتائے گی کہ نواز شریف کی واپسی کا پلان ابھی تک تو انٹیکٹ ہے، ڈالر کو پھر آخر کیا ہوا. مزید بات کریں گے جو آج کی سماعت تھی اور کچھ اور لیگل ایشوز کے اوپر. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہم نے کچھ بات کی ہے جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل کے لیے جو درخواست دائر کی گئی ہے عدالت کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ اس کا جو لیگل اسپیکٹ ہے اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ایک دو اور بھی قانونی معاملات ہیں ان پر بھی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بیل دلانے کے لیے اور ریلیف دلانے کے لیے عدالت چلی گئی. عدالت نے بھی کیس کی سماعت فوراً سے ہم نے دیکھا کہ کر لی. کل نیب سے جو ہے وہ جواب بھی طلب کر لیا اس معاملے کے اوپر. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی نظیر قائم ہو سکتی ہے، ریلیف مل سکتا ہے میاں صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل ہو سکتی ہے نئی نظیر. ماشاءاللہ ان کے کیس میں ہمیشہ نئی نظیر کا ثابت ہوئی ہے. پچھلی دفعہ 8 سال کی ایک کیس تھا، 8 سال کی لمیٹیشن تھی، وہ سیٹ کی سپریم کورٹ نے اور ریلیف ملا نواز شریف صاحب کو. تو ضرور نظیر کام ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے نہیں سنا آج تک ہماری جورسپروڈنس میں، ہو سکتا ہے میری اتنی نالج نہ ہو، وہ بہتر سمجھتے ہیں اور عدالت اس سے بہتر سمجھتی ہو کہ جی ان کو پروٹیکٹیو بیل دی جا سکتی. جہاں تک ہمارے علم میں تھا کہ انڈر ٹرائل پرزنرز کو تو ہم سنتے آئے تھے، وہ باہر سے انڈر ٹرائل یا جن پہ کیس تھا وہ باہر تھے، ان کو بیل ملتی تھی، وہ آتے تھے ایئرپورٹ سے بیل لیتے تھے کہ جی ہمیں کورٹ میں سرینڈر کرنے کی چاہیے، تو ان کو ملا کرتی تھی. اب نئی نیچرلی نئی جورسپروڈنس جیسے کہ جب یہ ان کو سزا یافتہ تھے اور پھر ان کو باہر جانے علاج کے لیے باہر جانے دیا گیا. آج تک ہم نے تو نہیں سنا اس ملک میں کوئی یا عام کوئی قیدی ہو وہ باہر جانا چاہے علاج کرانے کے لیے اس کو اس طرح سے بیل مل جائے یا اس کو جانے دیا جائے. تو کل دیکھ لیں گے جی ان کو اگر نہیں. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے، سر آپ کہہ رہے ہیں نا ایئرپورٹ سے آ کر عدالت میں سرینڈر کرنا، وضاحت کیجیے گا جو درخواست یا کچھ پوائنٹس میری نظر سے گزرے ہیں شاید نون لیگ یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف اور دوسرے وہ دیکھیں وہ ملزم ہوتے ہیں، ان پہ ان کو سزا نہیں ہوئی ہوتی، جو باہر ہوتے ہیں ملک سے وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پروٹیکٹیو بیل ہائی کورٹ میں موو کر دی جاتی ہے کسی میں کہ جی وہ آ رہے ہیں، وہ ابھی انڈر وہ پروٹیکٹیو وہ پہ الزام ہوتا ہے یا انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، وہ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت تک ٹائم دے دیں کہ ہم کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو سرینڈر کر لیں پراپر بیل لینے کے لیے، کیونکہ وہ انڈر ٹرائل وہ ہوتے ہیں ملزم ہوتے ہیں یہاں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. لیکن آپ نے بھی ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ نئی نظیر قائم ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے. کتنے دنوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل مل سکے گی؟ بہت سے قانونی ماہرین کا خیال ہے پہلے تو یہ کہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو شاید 3-4 دن کا معاملہ ہو سکے گا. مجھے نہیں معلوم، یہ تو جج کے اوپر ہے یا ان کے اوپر. لیکن آپ دیکھیے آج ہم نے سنا ہے کہ نیب وہاں پہلے سے موجود تھی اور وہ آج ہی اس میں سے ایک آبجیکشن دیتے. ہو سکتا ہے نیب کہتے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دیں. تو سنا آج کیونکہ وہ موجود تھے، کل کا انہوں نے ان کو پتہ نہیں کیوں نوٹس دے دیا، جبکہ آج ہم ویو کر رہے تھے نوٹس آج ہی
उनको बेल मिल जानी चाहिए थी जो उन्होंने कंसीड किया। मुझे किसी ने बताया सर, क्योंकि आई थिंक नैब प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो किसी और केस के सिलसिले में अदालत में मौजूद थे। वो होंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट मुझे जो बताया गया है कि जी वो पहले से प्रिपेयर नहीं थे। क्या प्रिपेयर करना, उन्होंने कहा ये देख लेंगे कल आके कंसीड करते हैं या नहीं। अगर वो कह देंगे जी हमें कोई एतराज नहीं है तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है, नई नजीर कायम हो रही है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप देखिए इमरान खान साहब के, और यहाँ जो आप देखिए उनके नाम से ये बेल फाइल हुई है, उनकी तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ। जो इमरान साहब पेश हुए थे उनको कहा था कि जी यही कोर्ट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे कहा था कि आप पेश हो, बायोमेट्रिक कराओ। आपको याद होगा वहां से वो गिरफ्तार हुए थे। बिल्कुल, और बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार हुए थे। मुजरिम मौजूद ही नहीं है, उनकी बेल हो गई। पता नहीं किसने बायोमेट्रिक किया होगा या इंटरनेशनल बायोमेट्रिक आया होगा। चले, अभी बेल हुई नहीं है लेकिन मामला शायद कुछ उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये कहिएगा सर कि अगर एक हाइपोथेटिकल सूरत हाल में अगर ये जो अभी दरखास्त गई है ये मुस्तरद कर दी जाती है, बेल नहीं मिलती, तो उस सूरत में कानूनी तरीकाकार क्या है? एज सून एज ही लैंड्स पाकिस्तान साथ ही अरेस्ट कर लिए जाएंगे या उसके बीच में कोई? वैसे उम्मन तो यही होता है लोगों का। आप जैसे आपने देखा होगा जहाजों से भी अरेस्ट किया जाता है। हाँ। अंदर से जाके हमने बहुत केसों में देखा। तो जो उनकी जो गिरफ्तार वाली एजेंसी होगी उनको वहां मौजूद होना चाहिए। एक मुजरिम आ रहे हैं जो एक्सपॉन्डर भी हैं और किया जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो हालात इस मुल्क के अभी चल रहे हैं उसमें इनको मुझे लगता है कि जी इनको बेल भी मिल जाएगी और ये अपना जलसा भी करें। अच्छा सर, ये जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं नवाज शरीफ साहब के, बिल्कुल ठीक है, मैं लीगल पर्सपेक्टिव से शायद उस तरह सवाल नहीं करी क्योंकि वो कन्विक्टेड है इस वक्त, इनको कानूनी तरीकेकार से इनसे पहले ही हैव टू गेट रिड ऑफ दीस। बट सवाल सर यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरह के कानूनी मामलात का इस वक्त सामना कर रहे हैं, पीटीआई का मुसलसल ये कहना है कि ये सियासी इंतकाम है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यही मौक़िफ़ सर नून लीग का भी माजी में रहा है और अभी तक है कानूनी मामलात को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक पार्टी की शिकायत ये भी है और दूसरी पार्टी की भी यही शिकायत है तो दोनों को मार्जिन मिलना चाहिए इसी बात का? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। देखिए मैं ये नहीं कहता, इस तरह तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इस तरह के जुल्म सितम हो चुके हैं। नून लीग पे बिल्कुल हुए, बिल्कुल सही बात है, सबके साथ हुआ है, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। देखिए पॉइंट इज दैट कि जो रिलीफ मिलना है बिल्कुल मिल रहा है। ज्यादातर आप देखिए इन लीडरान के खिलाफ जो ज्यादातर केसेस होते हैं वो सियासी नौयत के होते हैं और उनको तंग करने के लिए, उनको फंसाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ की बात है कि तो एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसके साथ ये होता रहता है, जिसको चाहती है नवाजना उसके साथ उसको रिलीफ मिल जाती है। सर ये देखने में चीज आई है। जी बहुत शुक्रिया आपका आबिद जुबैरी साहब, आपके वक्त के लिए।